अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण। शदीद बारिशों और भारत से पानी छोड़े जाने के बाद से पाकिस्तान में दरिया बिखरे हुए हैं। पंजाब से इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। जनूबी पंजाब में मुल्तान और उसके आसपास के इलाकों पर ख़तरा बरकरार है। हालिया सैलाब पंजाब भर में 33 जिंदगियां बहा ले गया है। 7 लाख अफराद इनखला पर मजबूर हो गए हैं, जबकि 20 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं। बड़ी तादाद में ज़रई और माल मवेशी का भी नुकसान हो चुका है। महकमा मौसमियात ने यकम से 3 मज़ीद बारिशों की पेशगोई के साथ सैलाब का नया अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए रावी और दरियाए चुनाब में पानी की सतह बढ़ने समेत लाहौर डिवीज़न, गुजरावाला डिवीज़न और गुजरात डिवीज़न में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान है। सैलाब के सबब सियालकोट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज चौथे रोज़ भी फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ में नाज़रीन पहली बार सैलाब के दौरान रात की तारीकी में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 500 से ज़ायद लोगों की जानें बचाकर उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग के ताज़ा वाक़यात में 5 अफराद जान से गए हैं। सैलाब से जानी और माली नुकसानात के साथ साथ कई इंसानी अलमियाँ भी जन्म ले रहे हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मुसलसल बरसती हुई बारिश ने बेसरो सामानी में खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन की परेशानी, मुश्किलात बढ़ाने के साथ साथ रेस्क्यू के कामों की दुश्वारियों को भी बढ़ा दिया है। गुजरावाला में सैलाबी रैलों से रास्ते बंद होने के बाइस बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर 3 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए हैं। वजीराबाद में अपने डूबते बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूदने वाली मां को बेरहम सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया है। पतोकी के असिस्टेंट कमिश्नर सैलाब से मुतासिरा इलाके के दौरे के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जाबाक हो गए हैं। ज़िला आरिफवाला में दरियाए सतलुज के सैलाब में बारात लेकर जाने वाले शहरी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने बमुश्किल निकाला। सैलाब से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह होने के सबब गंदम, चावल, कपास, सब्जियों और दीगर अजनास की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, जबकि आने वाले दिनों में कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। नाज़रीन, केपी के और पंजाब के सैलाब से मुतासिर अजला में बीमारियां भी फैलने लगी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई लोग सांस, आँखों के इन्फेक्शन और जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। उधर पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन बच्चों और बड़ों में जल्दी अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने की इत्तलात आ रही हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 26 जून से शुरू होने वाली बारिशों और सैलाब की वजह से अब तक मुल्क भर में 849 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 1130 ज़ख्मी भी हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो सब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहाँ कुल 480 अमवात हुई हैं। इसके बाद अब तक पंजाब में 209 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए काज़िम अली पीरज़ादा साहब, वज़ीर आबपाशी पंजाब मुझे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर, सबसे पहले मुझे बताइए, जो भारत की जानिब से 8 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़े जाने की इत्तलात है, लेकिन PDMA के मुताबिक उन्हें बाकायदा तौर पर कोई इत्तला नहीं दी गई है, न ही कोई तफसीलात शेयर की गई हैं। तो सर, सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखें, जो है सलाल डैम से ना हमारा टाइम लैग है, तकरीबन हमें ना 14-15 घंटे के अंदर वो पानी आ जाना चाहिए था, और ये तकरीबन ख़बर चल रही है सुबह 5 बजे 4 बजे की खबर होगी, तो उस लिहाज से वो टाइम तो पूरा हो चुका है। लेकिन हमने तो कोई एबनॉर्मल जो है ना राइज़ नहीं देखा उसके ऊपर, मराला के ऊपर जो हमारा पहला बैराज है। तो जिस तरह PDMA ने आपको कहा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि ये ख़बर गलत है, मेरा ख्याल है। लेकिन इसके ऊपर बेहतर कमेंट जो है, जो हमारा जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वजारत है हमारी वफाकी, वो बेहतर कमेंट करेंगे। लेकिन हमने अभी तक यहाँ पे कोई राइज नहीं आया जी, स्टडी है वहाँ पे। आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई राइज मौजूद नहीं है, लेकिन दरियाए सतलुज में, दरियाए रावी में और चनाब में कई मकामात पर सर ऊंचे दर्जे का सैलाब तो इस वक्त विटनेस किया जा रहा है। फिर इस पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो कौन से शहर हैं सर जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, और फिर उनके लिए आर्जी कैंप्स के हवाले से क्या सिचुएशन है? बारिश से वहाँ भी लोगों को मुश्किलात हो रही हैं?
نہیں، آپ نے میرے سے پوچھا تھا 8 لاکھ کیوسیک کا پانی، جو اس کی خبر تھی چناب کے حوالے سے. میں نے ستلج کے حوالے سے نہیں بتایا، میں نے آپ کو چناب کے حوالے سے بتایا ہے. وہ اس وہاں پہ پانی کا جو ریلا ہمارے پاس پہلے آیا ہے جو کہ ہسٹورک آیا تھا چناب میں. جی میں نے نہیں سنا آپ نے کیا کہا. سوال کر رہی ہوں کہ باقی جو دریا ہیں، دریائے راوی ہو گیا، دریائے ستلج ہو گیا، یا پھر چناب ہو گیا، یہاں پر کئی مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب دیکھا جا رہا ہے نا سر، تو اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جو عارضی کیمپس ہیں اس کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے سر؟ عارضی کیمپ کے حوالے سے کل بھی پی ڈی ایم اے میں میڈم سی ایم نے اس کے اوپر کلیئر کٹ ہدایات دی ہیں، چاہے عارضی کیمپوں کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان کو پکا ہوا کھانا دینا ہو، یا وہ لوگ جو اپنی جگہوں میں بیٹھے ہیں سیلاب زدگان ان کو خشک راشن دینا ہو جو خود پکانا چاہتے ہوں، اس کی کوالٹی کے اوپر اور اس کی کوانٹٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کیے بغیر اس کے اوپر سخت سرویلنس کے تحت جو ہے ہمارے تمام ڈی سی صاحبان اس کے اوپر اور عمل کر رہے ہیں، اور اس کو ہمارے جو وہاں پہ عوامی نمائندے ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جو وہاں پہ جانور ہیں سیلاب زدگان کے، جو سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں لوگ، ان کے جانوروں کے فوڈر کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، اور اس کی بھی کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جہاں تک آپ فرما رہی ہیں کہ سیلاب، ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہوا ہے اور ایور ہائی سیلاب ہے. 3 ہمارے دریا اس وقت بفرے ہوئے ہیں، چاہے ستلج ہو، چاہے راوی ہو، چاہے چناب ہو. تو اس کا پانی جو ہے جو اب ڈاؤن سٹریم جا رہا ہے، اس وقت ترمو کے اوپر جو ہے پانی بڑھ رہا ہے اس کا چناب کا، اور جو ہماری برج تھی خوشاب والی اس والی چنیوٹ والی، اس کے اوپر جو ہے ہم پانی فال ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ترمو پہ رائز کر رہے ہیں. اسی طرح سدھنائی کے اوپر ہمارے جو بیراج ہے اس کے اوپر اس وقت رائز کر رہا ہے. اسی طرح ہمارا جو ہے وہ سٹیڈی سیلابی صورتحال کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں کاظم صاحب، اور اب سچویشن یہ ہوا ہے کہ بڑی تعداد میں کھڑی فصلیں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے ہی سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. کون سی سر بڑی فصلیں ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے اب تک؟ آپ کے پاس کیا ڈیٹا آیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت ہماری پیڈی کی فصل تھی، اس وقت ہمارا میز کی فصل تھی. اس وقت اگر آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو جو کچے کا جو ہمارا ریور پلین ہے وہاں پہ لوگ کاٹن بھی لگاتے ہیں، وہ تھی. وہاں پہ شوگر کین تھا، وہاں پہ سبزیاں تھیں. تو ظاہری بات ہے کہ جو ریور پلین کے اندر جو اننڈیٹ ہوئی ہے زمینیں، اس کے اوپر وہ نقصان ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر ہمیں اب سیریسلی سوچنا ہوگا کہ جو ہمارے جو واٹر ویز ہیں جس کو ہم فلڈ پلینز کہتے ہیں، اس کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ اس طرح کی کوئی آباد کاری کریں کہ جو اس کو آبسٹریکٹ کرے پانی کو. دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ریور ویز کو صاف رکھا جاتا ہے، اور یہ ہم نے جو ایک سمجھ لیا تھا کہ آفٹر پوسٹ انڈس بیسن ٹریٹی کہ اب راوی میں اور اس میں ستلج میں پانی نہیں آئے گا. ستلج میں آج سے 2 سال پہلے 23 میں بھی ہم نے فلڈ دیکھا، اور اب 1 سال کے بعد دوبارہ فلڈ دیکھا. تو یہ انٹرول، حالانکہ جس وقت پہلے سیلاب آ رہے تھے، آپ کو اگر آپ ہسٹری چیک کریں گی تو ہمارے ایسٹرن ریورز کے اوپر 88 میں سیلاب آیا تھا، پھر 92 میں اس پہ آیا تھا سیلاب ستلج پہ، اور دین 95 کے بعد 23 والا سیلاب ہے. یہ دیکھ لیں کہ کتنا سالوں کا جو ہے نا اس میں گیپ ہے. لیکن ابھی ستلج کے اوپر صرف 1 سال کے گیپ کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے. تو یقیناً اس کے اندر بہت بڑی ڈیزاسٹر ہے، بہت بڑی جو ہے نا یہ ایک نیچرل کلیمٹی ہے. اس کے اندر آپ اس بات پہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے 1122 ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، پی ڈی ایم اے، اور اس کے علاوہ پولیس، انتظامیہ اور ان سب لوگوں نے، اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹائملی، ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود تھا کہ کتنا پانی آئے گا تو کون سی آبادی اس میں اننڈیٹ ہوگی جس میں پانی جائے گا. تو وہ ہم نے اپنے ڈی سی صاحبان کے ساتھ تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کیا ہوا تھا. الحمدللہ آبی ذخائر کے حوالے سے سے اور ڈیم کے حوالے سے اس وقت باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں بہت زیادہ.
جی سر، ڈیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آبی ذخائر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اب جو وفاق کی طرف سے کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، لیکن پنجاب حکومت اس سارے سلسلے میں کیا سوچ رہی ہے سر؟ کیا آپ لوگ اپنے وسائل سے کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو بڑی اس معاملے میں پر اعتماد نظر آ رہی ہیں کہ اس طرح کی تیاریاں کریں گے کہ اگلے سال جب دوبارہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن ہو تو پنجاب اس کے لیے تیار ہو۔ دیکھیں اس وقت بھی اگر پنجاب خدا نہ خواستہ تیار نہ ہوتا تو یہ بہت بڑا ایک ہیومن کرائسس پیدا ہونا تھا۔ اگر ٹائملی ہم ایویکویشنز نہ کرا پاتے تو آپ دیکھیں کہ کتنی آبادی ہے، آپ نے نمبرز بولے ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، کہ اور جانوروں کو آپ دیکھ لیں، ہمارے جو وہاں پہ لائف سٹاک کا کتنا بڑا نقصان ہونا تھا۔ الحمدللہ وہ سارا ہوا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ سی ایم اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں، جب ہم گئے تھے ہم ڈیفرنٹ سولوشنز کے اوپر جو ہے کام پہلے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جیسے کہ اربن فلڈنگ کے لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے وسائل سے رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے ہم نے کوئی 7 ہمارے جو ویلز ہیں وہ لگ چکے ہیں، 22 ہمارے لگ رہے ہیں، 7 ہمارے ورکنگ پوزیشن میں ہیں، اور ہم جو ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کامیابی سے الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک پیزو میٹر کے ذریعے ہم اس کی کوانٹٹی کہ کتنا پانی ہم ایکویفر میں ڈال رہے ہیں اور اس کی کوالٹی بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور فردر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن دیکھیں یہ ایلوویل ریورز ہیں ہمارے، یہ پلینز کے ریورز ہیں، اس کے اندر تو جو جن پہ اس وقت ہم سیلاب کا سامنا ہے ہمیں، تو وہاں پہ ڈیم کی اپرچونٹی جو ہے وہ بالکل معدوم ہوتی ہے۔ میں نے تو جتنے ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے سنا ہے یا جتنے ایکسپرٹس کو سنا ہے یا جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق آپ ریت کے اوپر ڈیم نہیں بنا سکتے۔ ہمارا جو وہاں کا جو سرفیس ہے یا ہماری جو وہاں کی لینڈز ہیں وزیر دفاع ہیں، آپ کی جماعت سے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وہ مسلسل سر سیالکوٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مسلسل جو ہے وہ چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں، کرپشن سے پردہ اٹھا رہے ہیں، کانٹریکٹر کا نام تک بتا رہے ہیں۔ تو حکومت پنجاب کیا سوچ رہی ہے اس پر؟ کوئی ایکشن لینے کا کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میں نے ایک تو یہ دیکھا نہیں کہ انہوں نے کس حوالے سے کرپشن کیا ہے۔ میں موسٹ آف دا ٹائم اپنے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اس میں ہوتا ہوں، اور اگر آپ ایکشن کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے کہ سیالکوٹ میں ایک اے ڈی سی آر کے اوپر جب الزام لگا ہے تو وہ اریسٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنی جو ہے انویسٹیگیشنز کو فیس کر رہے ہیں۔ بالکل کرپشن تو الاؤڈ ہی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اگر کسی نے یہ کیا ہے تو وہ قومی مجرم ہے، اور اگر وہ اس کی کوئی نشاندہی کر رہے ہیں تو اس کو بالکل اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کو پروو کرنا چاہیے، اس کو منطقی انجام پہ پہنچانا چاہیے اگر ایسی کوئی چیز انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ انجام تک پہنچانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کاظم پیرزادہ صاحب، جہاں تک آپ کا تعلق ہے پنجاب پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ اہم گفتگو ہو رہی تھی سچویشن اس وقت سیلابی کیا ہے اور پنجاب حکومت کی تیاری کیسی ہے اور مزید آگے ریلیف کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس پر بات ہو رہی تھی۔ علی محمد خان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے، میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کی۔ خان صاحب سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے، پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انتہائی تباہ کن صورتحال ہے، تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 20 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ اس وقت ریلیف کیمپس میں موجود ہیں۔ آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر چیزیں ہو سکتی تھیں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترجمان ہے بیرسٹر سیف، وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ٹیوشن لینی چاہیے علی امین گنڈاپور صاحب سے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ وصحبہ وسلم۔ عید میلاد النبی کی آمد ہے، اور اس حوالے سے آپ کے تمام ناظرین کو پیشگی عید میلاد النبی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت و مبارک ہو۔ اور آپ خود ان ایشوز کو بہت اٹھاتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا کہ اللہ سے دعا ہے بطور پاکستانی، بطور مسلمان، علی محمد کی اور آپ کی، ہم سب کی، کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی اب حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کو نہ دیکھے، بس اس چیز کو دیکھے کہ ہم اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے اعمال کو نہ دیکھے، اپنے رحم سے ہم طلبگار ہیں، کیونکہ میری یا کسی اور کی جو ہم حکومتوں میں رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہم یہ سزا یہ ملک بھگت رہا ہے، جو آج وزیر ہیں یا جو ہم پہلے تھے، ہم سے جو پہلے تھے، لیکن اس کی جو قیمت ہماری عوام چکاتی ہے، غریب لوگ جن کی آپ خود خاتون ہیں،
جن کے جہیز جمع ہوتے ہیں، جن کے ڈول ڈنگر ہوتے ہیں. میں خود ایک زمیندار کا بیٹا ہوں. ہمارا علاقہ ایک زرعی علاقہ ہے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ کسان کی بہت بڑا اثاثہ اس کے ڈول ڈنگر ہوتے ہیں. تو بہت افسوس ہوتا ہے جس طریقے سے سامنا ہوا ہے. جو آپ کے سوال کی طرف اسپیسیفک آتا ہوں، دیکھیں میں نے 2-3 دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ یہ پالیٹکس کا وقت نہیں ہے. جب خیبر پختونخوا میں ناگہانی آفت آئی، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مرکز کو، وفاق کو، ہمارے آرم فورسز کو، میں نے پنجاب اور سندھ کا بھی کہا کیونکہ اس وقت ادھر صورتحال کنٹرول میں تھی، تو میں نے کہا سب کو سپورٹ کرنی چاہیے علی امین صاحب کی. اور اب جب یہ پنجاب میں آیا ہے تو میں نے ایک اور بات کی ہے کہ اس وقت علی امین کو اپنے چیلنجز ضرور ہیں پختونخوا میں، لیکن ہمیں پختونخوا والوں کو بھی سپورٹ پنجاب کی کرنی چاہیے تاکہ میسج یہ جائے کہ جب مشکل آتی ہے ہم کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں، میں کبھی بھی ایسے موقع پہ پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہر چیف ایگزیکٹو کو ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. مریم بی بی کی جو ہے پہلی ان کی باری ہے، حالانکہ ان کے فیملی میں یہ تو رہی ہے، عہدہ رہا ہے، لیکن ان کی پہلی باری ہے. آئی تھنک شی نیڈس ٹو ہیو اے بیٹر ٹیم جو ان کو اچھا گائیڈ کرے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک ناگہانی آفت کو آپ میٹیگیٹ، اس کے ایفیکٹس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت تیزی سے آتی ہے. جب آسمانی کوئی آپ کو کلاؤڈ برسٹ آتا ہے، اس طرح بنیر میں یا سوات میں آیا یا جو کشمیر میں آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو بہت مشکل تھا، جو پہاڑی پتھر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا بنیر کا. لیکن تھوڑا سا ہمیں وقت تھا نیچے جو ہمارے پختونخوا کے میدانی علاقے ہیں، چارسدہ، مردان، اس سائڈ پہ سوابی، پلس پنجاب میں مریم بی بی اور ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت تھا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مجھے وہ ایل ایڈوائز لگی ہیں. اگر وہ گئی ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میں بہت کرٹیسائز کروں کہ جاپان کا دورہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، وہ اپنے صوبے کے لیے گئی ہیں، شی وانٹس ٹو برنگ سم پروجیکٹس، آئی ڈونٹ نو کتنے وہ فیزیبل ہیں، لیکن وہ گئی ہیں، میں اس پہ برا نہیں کہتا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب یہاں کلاؤڈ برسٹ ہوئے ادھر پختونخوا میں، ان کے جو ابھی وزیر پاشی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یا ان کے جو بھی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں، یا ان کے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری حضرات جو بھی اس میں رسپانسبل لوگ ہیں، خاص کر اریگیشن کے سیکرٹری حضرات جو عرصے سے کام کرتے ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں، they should have immediately given a clarion call to her کہ بھئی یہاں ہو رہا ہے، ہمیں پہلے سے مینجمنٹ بہتر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پانی جو بنیر میں آیا جو اوپر، وہ اس نے نیچے آنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ایک چیز اور، میں کسی پرٹیکولر سوسائٹی کی بھی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک عمومی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے. میں صرف لاہور یا راوی کی نہیں بات کرتا، میں پختونخوا منگورا کی بھی بات کرتا ہوں. کہ دیکھیں آپ نے دیکھا جو مہینہ پہلے وہاں واقعہ ہوا، بدقسمت جو لوگ وہ بہ گئے، وہاں پھر امیڈیٹ ایکشن شروع ہوا منگورا میں کہ جو دریائے سوات ہے اس میں جو ایکسٹینشن ہوئی غیر ضروری ریور بیڈز میں. تو دیکھیے ہمیں اب اس سے سبق سیکھنا ہے. جو ریور ہے، ہم اپنی ماں سے، اپنے والدین، اپنے بزرگوں سے سنتے تھے، ہم کہتے ہیں پتہ کیا بات کرتے ہیں، آخری لائن ہے یہ بڑی اہم ہے میرے خیال میں، کہ دریا اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، پانی اپنا. ہم کہتے تھے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ منگورا میں دیکھ لیا، ہم نے دریا راوی میں دیکھ لیا، ہم اور جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹاؤن پلاننگ کو بہتر کرنا ہوگا. ریور بیڈز میں اگر آبادیاں بن گئی ہیں، ان سے اب ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا اور ہمیں ان چیزوں پہ سختی کرنی ہوگی. دیکھیں جو لوگ اب مجھے یہ بتائیے علی محمد خان صاحب، خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ بین الاقوامی شراکت داری کے حوالے سے شراکت داروں سے مدد کے لیے وفاق کی طرف دیکھ رہی ہے، وفاق کا تعاون چاہتی ہے. تو اس پر بتائیے گا کیا کرنا چاہتی ہے خیبر پختونخوا حکومت، اور کس قسم کا تعاون چاہیے وفاق سے؟ دیکھیں وفاق کے پاس، آپ کے پاس اسٹریٹجیکلی بھی آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. جو آپ کے پاس تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ ویل ٹرینڈ لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی تو حالانکہ علی امین خان نے یہ بات کی تھی، انہوں نے ایک دلیرانہ بات کی تھی کہ ہم خود اس کو ہینڈل کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کا مسئلہ ہے. میں نے پہلے یہ بات کی آپ کے پروگرام کی شروع میں کہ ہمیں ان چیزوں کو پھر سے ریوائز کرنا ہوگا، ہمیں اب اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. جس طرح یہ بات میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب نے کسی نے کی ہے، اور بھی پنجاب کی ان کی جو وہ ہے، میرے خیال میں مصدق ملک صاحب نے شاید یہ بات کی ہے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو ہمیں کچھ ڈیمز کی طرف جانا ہوگا. ایک ڈیم خان صاحب نے ہمارے دور میں جو مومن ڈیم تھا، اس کو شہباز شریف صاحب کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. بادشاہ ڈیم کو ابھی تک فل کمپلیشن کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے. ہمیں چھوٹے بڑے ریزروائرز کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں یہ اربوں ڈالرز کا پانی صرف ہمارا، دیکھیں کھیت نہیں تباہ ہوئے، اربوں کا پانی ہم سے چلا گیا. اگر ہمارے پاس ریزروائرز ہو ضروری، دیکھیں
جب یہ بات ہوتی ہے فوری کالا باغ ڈیم کی طرف سے، چھوڑے کالا باغ ڈیم کو، یو کین بلڈ مینی مور ڈیمز. آج ہم کام شروع کریں گے نا تو 5 to 10 ایئرز بعد آپ کو اس میں کوئی ریزلٹس ملیں گے. the sooner the better. اس پہ کوئی پلاننگ کریں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں سے آگے نہیں نکالتے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے. اب آپ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پھر بات پولیٹیکل بن جائے گی. تو اس لیے ایٹ لیسٹ دیکھیں آج بھی سٹارٹ کر لینا، یہ ہم سب کے لیے. علی محمد خان صاحب یہ اتفاق کلیئر کر دیجیے گا، پھر ہم ذرا اگلے معاملات کی طرف جائیں گے. صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاق سے، اب جو سیلابی صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بعد مدد چاہتی ہے وفاقی حکومت سے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بالکل وفاق کو مدد کرنی بھی چاہیے، نہ صرف جو آپ کے پاس قابل لوگ ہوں، انجینئرز ہوں یا اریگیشن کے ماہرین ہوں، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. آپ کو منی اینڈ میٹر میں، یعنی کہ ٹینٹس میں، خوراک میں، آپ کو بورڈز تو خیر اس طرح سے نہیں چاہیے. آپ کو لوگوں کو ریہیبلیٹیشن میں، گھر بنانے میں، بڑے بلڈوزرز وغیرہ جو آپ کو بولڈرز اٹھانے ہیں بنیر میں، جو بڑے بڑے پتھر ہیں، لوگ دبے بری حال. تو اس لیے ہمیں ابھی سے دیکھیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے اپنے آپ پہ سب سے پہلے، کیونکہ میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. سیاسی جماعتوں پہ ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں وفاق پہ بھی ہے، ہم پہ بھی ہے، سب پہ. ہم بڑا ڈکٹیٹرز کو برا کہتے ہیں اور ہیں برے جو آئین کی پامالی کرتے ہیں، لیکن ہم سیاستدانوں نے اس ملک کو پچھلے 50 سال میں اگر کچھ بڑے ڈیم ملے ہیں، آپ کا تربیلا ہے، آپ کا منگلہ ہے، یا آپ کا کوئی اور بڑا کوئی ہے، سارا ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں بنا. ہم کب سٹینڈ لیں گے اپنے عوام کے لیے کہ بڑا ڈیم کو بڑا پروجیکٹ لے کے آئیں؟ ایوب خان صاحب کے دور میں. علی محمد خان صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد تو جو سیاسی معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے انتہائی معزز مہمان علی محمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں سیلاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اب ذرا سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو 2 نام سامنے آئے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے نام آیا محمود اجوزے کا، اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام سامنے آیا. شیر افضل مروت صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی شخص کا نام ہو اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی، سینٹ کے لیے بھی، اسی لیے انہوں نے یہ نام تجویز کیے ہیں. تو سر یہ نام انہی کی طرف سے آئے، سلمان صاحب کی طرف سے آئے؟ دیکھیں اس میں مجھے 2 باتیں میں کروں گا. دیکھیں سب سے پہلے تو پارٹی کے اندر اس پہ ڈسکشن ہوئی، پارلیمنٹری پارٹی میں. پارٹی کے اندر موقف یہ تھا کہ دونوں ایوانوں میں سے پی ٹی آئی کو ہی لیڈ کرنا چاہیے، عمر بھائی اور شبلی فراز صاحب کی جگہ اگر ضرورت پڑے. کیونکہ پہلی تو کوشش یہی ہے، خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ عدالتوں سے ریلیف ملے اور عمر بھائی اور شبلی صاحب اپنی سیٹ پہ واپس آئیں. لیکن خان صاحب کی طرف سے جو فیصلہ آیا اس کی لاجک یہ تھی جو علی ظفر صاحب نے پھر آ کے ہمیں بتائی، کیونکہ ہم لوگ تو مل نہیں پائے، کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس پوزیشن پہ اپنی جماعت کے کسی بھی شخص کو رکھ کے وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ جس کو بھی رکھیں گے اس پہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا پرچہ یا کوئی سزا ملے گی. اس وجہ سے ایسے لوگوں کو لے کے آیا جا رہا ہے جو نہ تحریک انصاف سے ڈائریکٹلی ان کا ریلیشن ہے، نہ ان پہ 9 مئی کی کیسز ہیں. 9 مئی کی کیسز ان پہ نہیں ہے، اپنا نہ ناصر عباس صاحب پہ اور نہ چغدئی صاحب پہ. تو خان صاحب نے اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے اور پارٹی نے اس کو اپروو کیا ہے، سپورٹ کیا ہے. ٹھیک، یعنی یہ خان صاحب کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پارٹی کے اندر سے کسی کو یہ عہدہ ملے، وہ اس حق میں نہیں ہے، تو آپ اس بات کی مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ایسی کوئی شواہد یا کوئی چیز نہیں ہے کہ سلمان صاحب کیوں چاہیں گے کہ ہماری جماعت میں سے پی ٹی آئی جس کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں، بے شک وہ نئے آئے ہیں جماعت میں، لیکن وہ ایک بڑے عہدے پہ خان صاحب نے عزت دی ہے. اور آپ کبھی سلمان بھائی سے پوچھیے گا ہمارے بارے میں، جو میں کوئی اتنا سینئر تو نہیں ہوں لیکن جتنے بھی ہم لوگ ہیں، میں ہوں یا عمر بھائی سے جب وہ ریپلیس ہوئے، عمر ایوب خان پہلے جنرل سیکرٹری تھے، یا وہاں اندر صد قیصر بھی ہیں، عامر ڈوگر صاحب اور سینئر لوگ موجود ہیں، عاطف خان صاحب ہیں. ہم نے بہت عزت اور بہت سپورٹ کی ہے راجہ صاحب کو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں عہدوں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں لگتا. اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی سے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دیا نا، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے واپس بھی لے لیا. پہلے اطلاعات یہ آتی رہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ سے ان کی ناراضگی ہے، پھر علیمہ خانم صاحبہ نے خود ہی اسٹیٹمنٹ اپنا دے دیا کہ ناراضی ان سے نہیں ہے بلکہ ایشو ضمنی الیکشن پر سیاسی کمیٹی کے اندر ہے. ایسا ہی ہے؟ نہیں، اس پہ تو فیصلہ ہو گیا. پولیٹیکل کمیٹی کو خان صاحب نے تھرو ہمارے جو لائر ہیں اور ہمارے فارم 45 کے ایم این اے ہیں
اسلام آباد سے علی بخاری صاحب، خان صاحب کے بڑے زبردست ساتھی ہیں، جانثاروں میں سے ہیں. وہ خان صاحب سے ملے. خان صاحب کا میسج انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو دیا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ KPK میں تو الیکشن ہوئی ہو، پنجاب کا فیصلہ وہ انہوں نے چھوڑا پولیٹیکل کمیٹی پہ. پولیٹیکل کمیٹی نے بہت لمبی اس پہ ڈیبیٹ کی اور فیصلہ کیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں جانا ہے. لیکن اس کے بعد وہ چیز جب دوبارہ خان صاحب کے پاس گئی تو خان صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، اور ان کا فیصلہ اس بنیاد پہ تھا کہ جن لوگوں کو سزائیں دی ہیں ناجائز، مثال کے طور پہ جمشید دستی صاحب ہیں، مثال کے طور پہ ہماری جو سسٹر ہیں زرتاج گل وزیر صاحبہ ہیں، یا اور لوگ ہیں، یا احمد خان بچر صاحب ہیں، عمر بھائی ہیں، ان کو جو سزائیں ملی ہیں، تو ہم ان سزاؤں کو نہیں مانتے. بطور احتجاج ہم سمجھتے ہیں کہ ان حلقوں میں آج بھی ہمارے MNA یہی لوگ ہیں جن کو سزائیں دی ہیں، تو اس لیے ہم وہاں بائی الیکشن میں نہیں گئے. تو پھر تھریڈ بیئر ڈسکشن کے بعد خان صاحب کا فیصلہ آنے کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے. NA 129 میں 18 دن کے بعد ضمنی الیکشن ہونے ہیں، اور یہاں سے پہلے حماد اظہر صاحب نے میدان میں اترنا تھا، لیکن اب ان کے بھانجے ارسلان احمد جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. لیکن یہاں پر حیران کن سچویشن یہ ہے کہ ان کو SIC کا ٹکٹ نہیں ملا ہے، وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کیا پارٹی نے فائنل نہیں کیا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا؟ اور اگر پارٹی دینا چاہ رہی تھی تو وہ پھر آزاد حیثیت میں کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جو ابھی جب بوائے کاٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا پوری ضمنی الیکشنز میں، تو فیصلہ پارٹی نے یہی کیا تھا. پہلا الیکشن میرے خیال میں احمد چٹھا صاحب اور احمد خان بچر صاحب کا رہا تھا. احمد چٹھا صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب کے برخوردار، بڑی لیگیسی ہے ان کی، اور احمد بچر صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر میاں والی سے. تو اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ SIC کا جو گھوڑے کا نشان ہے وہ ملے گا، چونکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اس کے SIC کے، اور ہمارے بڑے زبردست ساتھی ہیں LI ہیں، ان کو سزا ملی ہے. تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی پارٹی کا آئین یہ ہے کہ ان کے جو کچھ صدر ہیں یا وائس چیئرمین وہ ٹکٹ الاٹ کرتے ہیں. تو ان کی تو ڈائریکشن پارٹی کی چلی گئی تھی، لیکن پھر بوائے کاٹ کی طرف گئے. میرے خیال میں اس فیصلے کا اطلاق ادھر بھی ہونا چاہیے جو احمد کا ہے، ادھر بالکل ٹکٹ ایشو ہونا چاہیے تھا. پارٹی کا فیصلہ تو یہی تھا کہ بلدیاتی یہ جو ضمنی الیکشن جو ہے وہ SIC کے ٹکٹ پہ لڑے جائیں تاکہ ایک نشان ہمارے پاس ہو. مت بھولیے علی امین خان جو CM ہے ہمارے، ان کے بھائی فیصل امین، ہمارا بھائی فیصل امین ڈے خان سے جو مولانا صاحب ان لوگوں سے مقابلے میں جب جیت کے ابھی آئے ہیں بائی الیکشن میں پچھلے سال، دیٹ واز آن SIC. وہ SIC کے ٹکٹ پہ لڑے. جی تو اس لیے میری تو ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ حماد صاحب کے جو ریلیٹو ہیں اور وہ SIC پہ ہی لڑیں. اور حماد صاحب سے بہت محبت ہے اور بہت مجھے افسوس ہے کہ نہ صرف انہوں نے والد کھوئے ہیں مشکل حالات میں، بلکہ وہ خان صاحب کے سٹار پلیئرز میں سے تھے اور ہیں. خان صاحب ان کو بڑے پسند کرتے ہیں، تو اب ان کو وہ نہیں لڑ پا رہے. مجھے یہ فرمائیے خان صاحب، مجھے یہ فرمائیے PTI نے 2013 میں اسمبلی سے استعفیٰ دیا، پھر بعد میں آپ سب نے تسلیم کیا کہ وہ غلطی تھی. پھر ابھی 2022 میں اسمبلیاں توڑیں، پھر تسلیم کیا گیا کہ غلطی کی PTI نے. اب ایک بار پھر یہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے PTI کو فائدہ ہوگا یا الٹا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، میں اگر میرا ذاتی دیکھیں اوپینین کوئی نہیں ہوتا، آپ پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ جو ہمارا استعفے کا فیصلہ تھا اسمبلی توڑنا، وہ میں نے خان صاحب کو خود بھی بتایا تھا. میں ان کو بتایا تھا جیل سے نکلنے کے بعد بھی، اس وقت بھی میری رائے یہ تھی کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ جو ابھی فیصلے آئے ہیں بوائے کاٹ کا اور اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی سے جو ہم نے استعفے دیے ہیں، اس کو ہم نے بڑا اندر ڈسکس کیا ہے، اپنی اتنی رائے ہم نے دی ہے. لیکن چونکہ اب فیصلہ پارٹی نے کر لیا ہے، تو سب سے پہلے لوگوں میں سے میں ہی ہوں جس نے جا کے اسپیکر صاحب کو اپنا استعفیٰ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا دیا ہے. لیکن بطور سیاسی کارکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپیس نہیں دینی چاہیے، اور انشاءاللہ سپیس نہیں دیں گے. یہ صرف ایز اے پروٹیسٹ ہم نے دیا ہے جو شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب اور ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. ادروائز ہم پارلیمنٹ میں ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہیں، اور یہ ان کا ارمان لے کے قبروں میں خدا نخواستہ چلے جائیں گے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے میں سے عمران خان کے نام لیوانا ہو. اور آپ حکومت سے امید یہی کر رہے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ استعفے آپ کے؟ دیکھیں ہم نے تو دے دیے ہیں استعفے، کیونکہ یہ تو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی تو ایک ایز اے پروٹیسٹ ہم نے کیا. اصل چیز تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں. ابھی تک انہوں نے کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفے تو دے دیے، لیکن ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ استعفے قبول نہ کیے جائیں. کل حذیفہ رحمان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے. آپ میرا کسی سے پوچھ لیں، اسپیکر صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. اگر میں کہنا چاہوں تو کہہ بھی سکتا ہوں، لیکن
کوئی کسی نے نہیں کہا. کیوں کہے گا؟ ہم اپنے لیڈر کے حکم پہ ہم نے 2014 میں استعفیٰ دیا، اسمبلی سے دیا، 2022 پہ آپ نے عمل کیا اس بار بھی. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، موجود تھے. مجھے قطع کلامی کرنی پڑی کیونکہ مجھے بریک لینا ہے. ایک بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. مودی سرکار کے لیے ایک اور ہزیمت. امریکی صدر نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کوارٹر سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت جانا تھا. اس اجلاس میں امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا نے شریک ہونا تھا. امریکی میڈیا کے مطابق تجارتی کشیدگی کے تناظر میں ٹرمپ نے دورہ منسوخ کر دیا ہے. ٹرمپ ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور اس وقت ان کی توجہ چین اور مشرق وسطی کی پالیسی پر مرکوز ہے. اس فیصلے کو بھارت میں مایوسی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ سربراہی اجلاس بھارت کے لیے سفارتی اہمیت رکھتا تھا. مودی کے فیصلوں سے بھارت کو مسلسل عالمی تنہائی کا سامنا ہے. ٹرمپ کا یہ اقدام بھی واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات میں سرد مہری کی علامت ہے. امریکی انتظامیہ نے تاحال واضح نہیں کیا کہ صدر ٹرمپ کی جگہ امریکہ کی نمائندگی کون کرے گا. ٹرمپ کم از کم 50 بار پاک بھارت جنگ بندی کروانے کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن بھارت امریکی ثالثی کو عوامی سطح پر ماننے کو تیار نہیں ہے. امریکی تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ملکوں کے تعلقات میں زیادہ کشیدگی 17 جون کو مودی اور ٹرمپ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد پیدا ہوئی، جس میں مودی نے ٹرمپ کو بتانے کی کوشش کی کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ٹرمپ نے نظر انداز کر دیا اور وہ اب تک اس کا ذکر میڈیا کے سامنے بار بار کر رہے ہیں. دونوں کے درمیان بات چیت 35 منٹ تک جاری رہی. یہ کال اس وقت ہوئی جب ٹرمپ کینیڈا میں G7 اجلاس ختم ہونے سے پہلے واشنگٹن واپس جا رہے تھے. اس اجلاس میں مودی بھی شریک تھے. ٹرمپ نے مودی کو بھارت جانے سے پہلے امریکہ آنے کی دعوت دی، جس پر مودی نے معذرت کر لی کیونکہ مودی اور بھارتی انتظامیہ کو یہ خوف تھا کہ کہیں صدر ٹرمپ مودی کی ملاقات فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے نہ کروا دیں. اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا ہے، اس کی معیشت کو مردہ قرار دیا ہے اور اب بھارت جانے سے بھی انکار کر دیا ہے. اسی دوران ناظرین ایک اور اہم خبر بھی سامنے آ رہی ہے. یمن میں حوثیوں کے وزیر اعظم کابینہ اراکین کے ساتھ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں. عرب میڈیا کے مطابق حملے میں وزیر اطلاعات، وزیر تعلیم اور وزیر سماجی امور بھی مارے گئے ہیں. مزید اطلاعات میں وزیر خارجہ، وزیر انصاف، وزیر کھیل و نوجوانان، وزیر توانائی و بجلی، نائب وزیر داخلہ کے مارے جانے کی خبریں بھی شامل ہیں. اسرائیلی فوج نے جمعرات کو صنعا کے علاقے میں حملہ کیا تھا جو حوثیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت ہے. حملے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ حملہ حوثیوں کے خلاف کارروائی کی صرف شروعات ہے. اب اسرائیل یہ طے کرے گا کہ حوثیوں کے ساتھ جنگ کب ختم ہوگی، جس کے جواب میں حوثی رہنما مہدی المشات نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو صنعا میں کی گئی کارروائی کا بدلہ چکانا ہوگا. اسرائیل نے حکومتی اجلاس پر حملہ کیا ہے جس میں سال بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا تھا، جہاں وزیر اعظم سمیت کئی وزراء موجود تھے. زخمی وزراء اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں. حوثیوں نے محمد احمد مفتاح کو قائم مقام وزیر اعظم بھی مقرر کر دیا ہے. حوثی ناظرین غزہ کی جنگ کے دوران اکثر اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کرتے رہے ہیں. حوثیوں نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں ان جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جنہیں وہ اسرائیل سے منسلک سمجھتے ہیں. یمنی حوثیوں کو ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے. لبنانی تنظیم حزب اللہ کو کمزور کرنے کے بعد اسرائیل اب ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی کمر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے حملے کے رد عمل میں کہا ہے کہ حملوں سے یمنی مزاحمت پر ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس وحشیانہ جرم میں شہید ہونے والے مجاہدوں کا خون رنگ لائے گا اور یہ غم اور یہ غصہ آگ بن کر صہیونی حکومت اور سامراجی طاقتوں کو جھلسا کر رکھ دے گی. حوثی صہیونی مجرموں کو فیصلہ کن اور دندان شکن جواب ضرور دیں گے. بی بی سی کے مطابق حوثی یمن کے شمال مغربی پہاڑی علاقے کا ایک اقلیتی گروہ ہے. سن 2000 کے بعد انہوں نے یمن کے طاقتور حکمرانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی. جب یمن میں عرب بہار کی تحریک چلی تو عوامی مظاہروں کی وجہ سے یمنی حکومت کو اقتدار چھوڑنا پڑا، جس کے بعد حوثیوں نے دارالحکومت صنعا کی طرف پیش قدمی کی اور 2014 میں اقتدار پر قبضہ کر لیا. اقتدار سے بے دخل کیے گئے سابق صدر صالح نے اپنے وفادار ریپبلکن گارڈ کے دستے حوثیوں کے حوالے کی بدولت حوثیوں نے یمن کی 80% آبادی کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور یمن میں اس وقت بھی خانہ جنگی کا
ماحول ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔